आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकदमात की सजाओं की सुनामी ने अपने घेरे में ले लिया है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के 3 केसेस में तहरीके इंसाफ के 284 रहनुमाओं और कारकुनों में से 196 को सजाएं दी, जबकि 88 लोगों को बरी कर दिया। ये मुकदमात क्या हैं? हसास इदारों के दफातर पर हमले हैं, पुलिस वैन को जलाने के मुकदमात हैं, पुलिस स्टेशन पर जत्थाबंदी है। सजा पाने वालों में 6 MNAs हैं, 3 अरकान पंजाब असम्बली हैं और 1 सेनेटर साहब भी मौजूद है। इससे पहले आपको याद होगा कि सरगोदा और लाहौर की इसी किस्म की अदालत ने तहरीक इंसाफ के 80 से ज़ायद लोगों को सजाएं दी हैं, जिनमें से 2 अरकान असम्बली और 1 सेनेटर अपनी सीट खो चुके हैं इन सजाओं के नतीजे में। ये पहली खबर है जिसके ऊपर हमारी तवज्जो होगी, तफसीलात आपके सामने लेके आएंगे। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका और पाकिस्तान की तिजारती डील हो गई, जिसके डंके आपको हर तरफ बजते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। डील के तहत ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। अमेरिकी सदर ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी बोले हैं। ये डील है क्या, इसकी तफसील लेने के लिए हम आपको अमेरिका लिए चलेंगे। रिजवान सईद शेख पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो हमें बताएंगे, जिस प्रोसेस के अंदर बैठे रहे थे, कि डील है किस किस्म की। तीसरी बड़ी खबर ये है कि ये ट्रंप सरमायाकारी है, हकीकत है या फसाना है। सऊदी अरब से भी सरमायाकारी आनी थी, कतर से भी आनी थी, UAE से भी आनी थी। इसके ऊपर हम पूछेंगे कि कितना इसमें हकीकी उनसर है। वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रकानी साहब भी मौजूद होंगे, उनसे मैं ये भी जानना चाहूँगा प्रोग्राम के इस हिस्से में कि अगर हुकूमत को लगता है कि उनके लिए हालात की उठान बेहतर है तो बड़े दिल का मुजाहरा करें और 9 मई की जो सज़ाओं की सुनामी है उसको ज़रा कंट्रोल में लेके आएँ। मैं आपको फैसलाबाद दिए चलता हूँ, जहाँ से यूसुफ चीमा जो सुबह से इस खबर के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा है समा न्यूज़ के। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये तो बताइएगा कि अब ये जो लोग जिनको सज़ा हुई, पहले उनकी बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ तफसील भी दीजिएगा। ये उमर अयूब साहब को सज़ा हुई, इनका क्या मामला है? देखें सर, मरकज़ी लीडरशिप जितनी है तहरीक इंसाफ की, उनमें सज़ाएँ हुई हैं और सबसे पहला नाम उमर अयूब साहब का है। उमर अयूब साहब जो हैं उनको भी अगर दफ़ात के हवाले से देखें तो 109 यानी जो मशवरे की दफ़ात होती हैं कि जो उकसाने के इसकी ईमा पे ये सारा कुछ हुआ है। मेन जुर्म जो है उनके ऊपर ये है, क्योंकि अगर FIRs को पढ़ें तो इसमें तकरीबन 36 दफ़ात जो हैं उनके तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों को उकसाने में जो है इनको जो है तो इन्होंने लोगों को उकसाया, यानी कि इनकी ईमा के ऊपर लोगों ने ज़रताज गुल ने क्या किया? इसमें इनको गिल्टी किया। ज़रताज गुल ने क्या किया? देखिए, ज़रताज गुल के ऊपर भी वही इल्ज़ामात हैं जो उमर अयूब साहब के पास हैं कि इन्होंने लोगों को जो है उकसाया है और लोगों ने वो इंतशार पसंद टोले की सूरत में तमाम जो यहाँ पे तनसीबात थी उनको नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की और बिलखसूस गाड़ियों को और हसास अदारे के दफ्तरों को जो है नुकसान पहुँचाया था। राय हसन नवाज, बिल्कुल इस तरह से सर, राय हसन नवाज साहब जो हैं उनके ऊपर भी इस तरह से ही है कि उन्होंने भी इसी तरह से 109 के ही मेन मुल्ज़म है वो भी कि आपकी ईमा के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। जितनी ये मरकज़ी लीडरशिप है इन सब के ऊपर तकरीबन इसी तरह के इल्ज़ामात हैं कि आप लोगों ने लोगों को उकसाया और आपकी ईमा के ऊपर ये सारा सानहा जो रिपोर्ट हुआ है। हामिद रजा और अहमद चट्टा, राय हैदर खलल, ये सब इसी उकसाने वाले खाते में है। जी बिल्कुल, ये तमाम के तमाम जो है ये उकसाने के अंदर आते हैं और यही कहा जाता है कि इनकी ईमा के ऊपर जो है वो तमाम का तमाम हादसा जो है इतना बड़ा सानिया जो है वो रिपोर्ट हुआ है, तो इसलिए इनको इन मुकदमात के अंदर गिल्टी किया गया है। और सेनेटर शिबली फराज जो है उन पर भी यही मुकदमा है। जी बिल्कुल, और जो जी बिल्कुल शिबली फराज साहब के ऊपर भी इसी तरह के इल्जाम। जो पंजाब के रुकन हैं उनके ऊपर तोड़ फोड़ के मुकदमे हैं, ये वो भी उकसाने के जुमरे में आते हैं? सर, पंजाब के जो फैसलाबाद के हैं उनके ऊपर आता है ज़्यादा कि भाई आप लोगों ने तोड़ फोड़ के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं, मगर बाकियों के ऊपर जो है वही 201, 200 जो दफ़ात हैं और साथ 109 की दफ़ात हैं कि उन दफ़ात के तहत किया गया। एक वाहद जो है जुनेद अफजल शाही, उनके ऊपर जो है वो साथ थोड़ा सा एडअप किया गया। उनको भी उतनी सज़ा नहीं मिली जितनी बाकी मुल्ज़मान को मिली। जिस तरह बाकियों को 10-10 साल की सज़ा है तो जुनेद अफजल शाही को सिर्फ 3 साल की सज़ा है, क्योंकि पुलिस तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई कि वो उस मौका जहाँ पे ये हादसा रूनुमा हुआ था जुनेद अफजल वहाँ तक नहीं पहुँचे। वो इस सारे फसाद के अंदर शामिल थे मगर उस जय वकुआ पर नहीं मौजूद थे, तो इस हवाले से उनको सिर्फ 3 साल की सज़ा जो है वो दी गई है। जुनेद अफजल शाही साहब के बारे में बताइएगा, ये कौन है?
جنید افضل شاہی سر ایک فیصل آباد کا بہت بڑا سیاسی خاندان ہے. افضل شاہی ان کے بڑے تھے, اس کے بعد علی افضل شاہی, جنید افضل شاہی, علی افضل شاہی جو ہیں وہ بھی این اے ہیں, اور جنید افضل شاہی جو ہیں وہ بھی ایم پی ہیں, اور ایک سیاسی خاندان, ایک مضبوط خاندان ہے فیصل آباد کے اندر, اور احتجاج کے حوالے سے بھی پیش ہوتے ہیں. تو اس حادثے کے اندر بھی جنید افضل شاہی جو تھے انہوں نے اپنا جو کردار ادا کیا تھا وہ اس کے اندر شامل ہے, جبکہ علی افضل شاہی جو ہیں وہ ان مقدمات کے اندر نامزد تو ہیں مگر وہ اشتہاری ہیں, وہ ان مقدمات کی تفصیل کے اندر جو تھے اس کی انویسٹیگیشن میں شامل ہی نہیں ہوئے. فواد چودھری اور زین قریشی اور خیال کاسترو یہ بچ نکلے, یہ توقع تھی آپ کو کہ یہ بچ نکلیں گے؟ دیکھیں سر, حیرت انگیز طور پر بچ نکلے, مگر کیونکہ انہوں نے اپنے کچھ ایویڈنس کورٹ کے اندر اس طرح سے پروڈیوس کیے ہے کہ بھئی جس دن یہ سارے حادثات رونما ہوئے ہیں اس دن ہم لوگ ان ڈیفرنٹ جابز کے اندر بیزی تھے. جیسے اگر فواد چودھری کی بات کریں تو فواد چودھری نے کچھ سینما ٹکٹس تھیں, کچھ ڈپلومیٹس کی میٹنگز تھیں, کچھ ایونٹس تھے وہاں اٹینڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں وہ اپنی کچھ جابز پرفارم کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے اپنی جابز جو ہیں وہ جسٹیفائی کی کہ ہم لوگ ان ڈیٹس کے اندر, جن ڈیٹس کے اندر یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے, ہم لوگ موقع پر موجود ہی نہیں تھے. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے عدالت کی جانب سے ریلیف دیا گیا. بالکل آخر میں اس دن جس دن کی حرکات اور واقعات کی پاداش میں ان کو سزا ملی ان لوگوں کو, اور بہت سارے لوگ ہیں, 196 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور 88 کو بری کیا گیا ہے, وہ کیا واقعتاً اسی قسم کے معاملات تھے؟ آپ نے تو کوریج کی ہوگی اس کی, اس دن آپ نے کیا دیکھا اگر آپ ریکال کروا پائیں ویورز کے لیے؟ بالکل سر, جس طرح ہی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا اسلام آباد سے, اور فیصل آباد کے اندر جو ہے کچھ موب نکلنا شروع ہو گئے تھے, اور بالکل ایک بے سر و سامانی کی صورتحال تھی. جو لوگ عام شہری باہر نکلے ہوئے تھے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچانک فیصل آباد کے اندر اس طرح سے انتشار پھیلنا شروع ہو جائے گا, توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی, اور نہ صرف سرکاری املاک, حساس اداروں کے دفاتر اور جو منسٹر تھے ان کے گھر کے اوپر حملے ہوئے, بلکہ عام شہریوں کے جو راہگیر تھے ان کی گاڑیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی, اور وہ بڑے خوفناک مناظر تھے اس ٹائم پہ. لوگ کافی زیادہ پریشان تھے کہ اچانک سے کیا ہونا شروع ہو گیا. ہم لوگ جاب پہ تھے اور گھر سے کالز آنا شروع ہو گئی, سب لوگ پریشان ہیں, بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو گیا. بڑی بے سر و سامانی کی صورتحال تھی, اور اس ٹائم پہ شاید جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے وہ اس چیز سے آشنا نہیں تھے کہ شاید اس کی اتنی بڑی سزائیں جو ہے یہ بھی ہونے جا رہی ہیں. ان کو لگ رہا تھا کہ بس جو ہونے جا رہا ہے آج ہی ہونے جا رہا ہے. آنے والے رزلٹ سے وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی اویئر نہیں تھے کہ جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تو اب سارا ٹرائل فیس کرنے کے بعد لوگوں نے, ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جتنا بڑا جرم کیا تھا اسی طرح کی سزاؤں کا سامنا ہے. بہت شکریہ یوسف, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہ معاملات ہیں جو چلتے رہیں گے پاکستان کے اندر. ہمیں آپ کو واشنگٹن لے کے جانا ہے جہاں پر رضوان سعید شیخ صاحب پاکستان کے سفیر موجود ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے اس ٹیبل کے اوپر وہ بیٹھے رہے جس کے ذریعے یہ ڈیل ہوئی, جس کا بڑا چرچا ہے. ہندوستان کے اندر بڑی فکر ہے, پاکستان کے اندر بہت خوشی کا ماحول ہے. یہ ڈیل ہے کیا؟ یہ ڈیل پاکستان کے کن کن سیکٹرز پر اثر انداز ہوگی؟ امریکہ اس سے کیا فائدہ لے گا؟ اور ڈیل سے جو نتائج نکلیں گے وہ ہمارے لیے کتنے مؤثر اور مثبت ثابت ہوں گے؟ رضوان سعید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مسعود صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ اس ٹریڈ ڈیل کے بارے میں ہم نے ٹویٹس تو پڑھ لیے ہیں لیکن تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں, تو کیا وہ اوراق جس کے اوپر تفصیل درج ہے وہ بعد میں ہمارے سامنے آئیں گے؟ کوئی پریس کانفرنس ہوگی یا جو پتہ چل چکا اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں جی, بالکل. یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک اچھی ہماری نمایاں سفارتی کامیابی ہے, ایک 3-4 مہینے کی محنت کا نتیجہ ہے, اور پوری جو ٹیم تھی جس میں ہمارے جو مختلف محکمے ہیں, وزارت خارجہ ہے, وزارت تجارت ہے, وزارت خزانہ ہے, ہماری پوری لیڈرشپ کی رہنمائی میں یہ پورا کام ہوا ہے. تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے انہیں یہ کہا تھا, جب 2 اپریل کو ٹیرف لگے تھے اور پاکستان پہ 29% لگایا گیا تھا, ہم نے 3 اپریل کو ان کو یہ گوش گزار کیا تھا کہ جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخری نمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مسابقت جو ہے وہ متاثر نہ ہو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں, یا ان ممالک کے مقابلے میں جن سے ہماری جو یہاں پہ امریکہ میں برآمدات ہیں ان کا مقابلہ ہے. ٹیکسٹائل جیسے کہ ہمارے ہاں 70% سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سے اس منڈی میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات آتی ہیں, دیگر مصنوعات ہیں,
تو وہ نقطہ شروع سے تسلیم کر لیا گیا تھا. ایک یہ خاص ایک اہم اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے صرف تجارت پر ہم نے بات نہیں کی، جیسے کہ آپ نے ٹویٹ میں بھی دیکھا ہوگا، اس میں سرمایہ کاری پہ بھی بات کی گئی کہ ایک ون ون جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک نتیجہ نکلنا چاہیے جو دونوں ممالک کے لیے نہ صرف کارآمد ہو بلکہ ایک طویل مدتی جو تصویراتی رشتہ ہے وہ قائم کر سکیں ہم دونوں ممالک کے درمیان. پچھلے ہفتے جب سیکرٹری روبیو سے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی خاص طور پہ یہ بات بار بار آئی کہ ہمیں ایک تصویراتی شراکت داری کی طرف جانا ہے، ایک پارٹنرشپ کی طرف جانا ہے. اور خود سیکرٹری روبیو نے کہا کہ اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی تعلقات جو ہیں ان کو استوار کیا جائے کیونکہ وہ طویل مدتی جی ہوں گے بالکل اور درست فرمایا آپس آپ میں. نے. امریکی صدر کے ٹویٹ میں بھی یہ ذکر ہے، پارٹنرشپ کا ذکر ہے، اور اس میں وہ آئل اسپیسیفک پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ تو عمومی بات کریں. اگر ہم ٹریڈ کے اوپر واپس جائیں تو اس معاہدے سے پہلے امریکہ پاکستان کی تجارت اور اس معاہدے جس کی تفصیلات ہم بہت اینکشیسلی اس کا انتظار کریں گے جب آئیں گی، تو اس معاہدے کے بعد پاکستان امریکہ کی تجارت دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ یقیناً نمایاں فرق ہوگا. پہلے تو یہ تھا کہ بات شروع ایک تجارتی خسارے سے ہوئی تھی جو امریکہ کے لیے اہمیت رکھتا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ تجارتی خسارے کے لحاظ سے 33واں ملک تھا. تو ہمارا تو کوئی تجارتی خسارہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں. کچھ جو اندازے ہیں اس کے مطابق 2.8 سے 3 بلین ڈالر کے درمیان جو ہے یہ رہتا ہے. تو ہم نے شروع میں ہی ان کو ایک راستہ بتا دیا تھا کہ ہم آپ سے کپاس زیادہ درآمد کریں گے، سویابین زیادہ لیں گے، جو تیل کی مصنوعات ہیں، ہائیڈرو کاربنز ہیں، ان کی بات کی جا سکتی ہے، اور جو چیزیں ہیں ان کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے. تو وہ تو شروع میں ہی خاصے جلدی جو ہے وہ طے ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ سرمایہ کاری سے متعلق امور ہیں ان پر جو ہے وہ گفت و شنید جاری تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ بتایا گیا، کیونکہ پاکستان ایک تازہ ترین سروے کے مطابق جو ہے تیل اور گیس کے ذخائر میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ امریکی حکومت کے بھی علم میں ہے، تو اس لیے اعلیٰ سطح پہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ ہم جو شروع کریں گے وہ تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان سے کریں گے، توانائی کے شعبے سے کریں گے، اور پھر معدنیات کی طرف، اے آئی کی طرف، جو نئی معیشت ہے، نیو اکانومی جسے کہا جا رہا ہے، اس کی طرف بھی جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب اب ہم چونکہ انرجی سیکٹر پر آ گئے ہیں تو یہ جو فریم ورک ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، چونکہ جب امریکی صدر یہ لکھ دیتا ہے کہ جی ہم آئل کمپنی کی تلاش میں ہیں، جو پاکستان کے اس نے لفظ استعمال کیا ہے میسیو آئل ریزروز، اور او کو بھی اس نے خیر عادتاً بھی وہ کیپ کر دیتا ہے اور آر کو بھی اس نے کیپ کیا ہے، لیکن اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. تو اس کا کوئی کیلنڈر ہے کہ فلاں سال میں اس طرح ہوگا، فلاں سال میں اس طرح ہوگا، یا یہ ایک عمومی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یوں ہوگا؟ جی فی الحال تو یہ ہے کہ ان کی پوری حکومت کی مشینری جو ہے صرف ہم سے ہی نہیں، باقی دنیا کے جو ممالک ہیں جن سے ان کا تجارتی خسارہ ہے خاص کر ان کے ساتھ ایک گفت و شنید میں مصروف ہے، جس کی آج ڈیڈ لائن ہے اختتام کی. تو پورا جو ان کا ایک ڈھانچہ ہے وہ اس میں مصروف تھا. تو اس پہ ابھی تو ایک بنیادی اصولی اتفاق ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ جلدی عمل درآمد شروع ہو اور ایک واضح راستہ جو ہے طے کیا جائے، صرف توانائی کے شعبے میں نہیں بلکہ دیگر شعبوں میں بھی جو جوائنٹ وینچرز ہیں، جو سرمایہ کاری کے امکانات ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور اس کے اوپر جلد بات کی جائے. تو جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس میں ابھی اتنا ہی کام بھی باقی ہے جو ہمیں جلد شروع کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم جو مواقع آتے رہے ہیں شاید ان کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا پائے جتنا اٹھانا چاہیے، لیکن اس مرتبہ یہ بس شاید مس نہیں کرنی چاہیے. اور اس بس کے اوپر چڑھنے کے لیے کیا کس قسم کے کام ہیں؟ آپ فالو اپ کو اگر واضح کر دیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے یہاں سے بزنس کمیونٹی کو بتانا ہے کہ ان کو کیا کام کرنا ہے، ہم نے جو فالو اپ مذاکرات ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر ان میں جانا ہے. فالو اپ کی اگر آپ تفصیل بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے. جی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وفد یہاں آیا تھا اس میں جو ایک ہماری جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاری کے لیے جو کونسل ہے
اس کے نمائندے بھی موجود تھے، تو وہ اسی لیے آیا تھا کہ اگلا جو ہے روڈ میپ جسے کہتے ہیں وہ طے کیا جائے. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی ہے کہ پہلے شعبوں کا ایک ترتیب سے تعاون کرنا ضروری ہے، اور ہر شعبے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ مختص کرنا ضروری ہے کہ کون اس کو دیکھے گا. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ حصہ ہوگا، کیونکہ یہاں جو امریکہ کا آپ کو پتہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت صرف نشاندہی کرتی ہے، حکومت سہولت کاری کرتی ہے، کام جو ہے وہ کارپوریٹ امریکہ کرتا ہے. تو اسی لیے شروع سے ہی اس تجارتی جو گفتگو ہے، ہمیں تاخیر بھی اس لیے ہوئی یہاں پہ آنے میں. ہم نے سب سے دیر سے شاید مذاکرات شروع کیے لیکن وقت پر مکمل کر لیے، کیونکہ ہم پورا ایک پروسیس پیچھے رن کر رہے تھے جس میں ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے ان کے ساتھ ایک گفت و شنید جاری تھی، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ تجارت بھی اور اس کے اندر سرمایہ کاری بھی ہونی چاہیے. تو اس کا ایک پہلے سے پس منظر تو موجود ہے، لیکن اب کیونکہ یہ حتمی طور پر بات ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے اعلان کی صورت میں کہ ہمیں اس پہ آگے چلنا ہے، تو جتنی جلدی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ طے کریں گے دونوں ممالک مل کے، خاص کر ہمارے نقطۂ نظر سے، اور ان منصوبوں کو خاص کر جس کو میں پروجیکٹ کہنا چاہوں گا کہ سامنے لایا جائے گا جو فوری طور پہ تیار ہیں، سرمایہ کاری کے منتظر ہیں، اور اس میں اس قسم کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے جو شاید صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ معدنیات کا شعبہ لیں تو اس میں دو تین پہلو ہیں اس کے. ایک تو ظاہر ہے کہ را اور جسے کہتے ہیں وہ ہے، پھر ویلیو ایڈیشن ہے، سمیلٹنگ وغیرہ ہے، اور پھر ٹوکنائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن ہے جو فن ٹیک کی طرف جاتی ہے. تو جو ہمارے پاس سرمایہ ہے اس کو زیر زمین ہے یا جو امکانات زمین کے اوپر ہیں ان کی ہمیں فوری طور پر نشاندہی کرنی ہوگی. یہ عمل جاری ہے، اور اس پہ جتنی جلدی اعلان کے بعد اور جب امریکی حکومت فارغ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں تجویز بہتر یہ ہے اور اس وقت زیر غور ہے کہ کچھ دورے ہوں گے اہم شخصیات کے جس میں ان کی کیبنٹ کے ممبرز بھی شامل ہیں. اس میں ان تفصیلات کو آہستہ آہستہ طے کیا جائے گا اور پھر سامنے لایا جائے گا حتمی صورت میں ایک مناسب اور ایک بڑے موقع پر. اب پاکستان امریکہ کے معاملات ایک طرف چل رہے ہیں، برابر میں امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں. جو پاکستان کے اوپر ٹویٹ کیا امریکی صدر نے، اس کا ایک جملہ ظاہر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ who knows maybe they will be selling oil to India someday. یا جو ہے یہ واقعتاً اس قسم کی بات چیت ہوئی کہ پاکستان کا آئل پوٹینشیل اس قسم کا ہے کہ اس کے بعد پھر ریجن کے اندر وہ سپلائی بھی کر سکتا ہے، چائنا کو بھی دے سکتا ہے، انڈیا کو بھی دے سکتا ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا طریقہ ہے ہندوستان کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے ان کی یہ خواہش رہی ہے، اور وہ کم و بیش باوجود بھارت کے بار بار منع کرنے کے کم از کم 30 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس خطے میں قیام امن کی کوششوں میں نہ صرف ان کا کردار رہا ہے بلکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو جاری بھی رکھنا چاہیں گے، اور ایک نمایاں مقام جو ہے وہ تاریخ میں حاصل کرنا چاہیں گے اس خطے میں قیام امن کے ذریعے، جو دنیا کی اگر صرف 2 ملکوں کی بات کی جائے تو 1.7 ارب آبادی کے لیے مفید ہوگا. تو اس کے پیش نظر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ تجارت کو اگر آپ غور کیجئے تو پہلے بھی وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ بجائے آپ جو ہے وہ آپس میں نبردآزما ہونے کے لیے ایک تجارتی رشتہ استوار کیجئے جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ جملہ جو ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس سلسلے میں پیش رفت جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگی. جو رشیا کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اندر بھی انہوں نے ہندوستان کی بات کی اور اس کو زیادہ سخت چپت لگائی. وہ چپت کیا لگائی انہوں نے یہ کہا کہ آپ دونوں کی اکانومیز یعنی رشیا اور ہندوستان کی ڈیڈ اکانومیز ہیں. وہ اس کے اوپر ان کی جو اپوزیشن ہے اس نے مودی سرکار کو رگڑا دینا شروع کیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ کوئکلی اگر آپ اس کے اوپر ہمیں ریفلیکشن شیئر کر سکیں. انڈیا کے ساتھ لگتا ہے کہ معاملہ صرف ٹیرف تک محدود نہیں ہے، وہ تو بالکل اس کو اب پیوٹن کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ٹائی ان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی ڈیڈ اکانومیز ہیں. یہ صرف غصہ ہے یا ایک یہ پوسچرنگ ہے، کیا ہے یہ؟ جی، میرے خیال میں اس سلسلے میں امکانات کو تو ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ یہ ذکر کروں گا کہ تقریباً 1 سال سے جب سے میں یہاں موجود ہوں، پہلے دن سے آج تک یہ کہتا رہا ہے، اور اب یہ بات شاید امریکی جو انتظامیہ ہے
یا یہاں جو طاقتور حلقے ہیں اور خاص کر نئی حکومت ہے اس نے ذہن نشین کر لی ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ دو بڑے ملک ہیں مستقبل کے، ہم تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہوں گے اور امریکہ چوتھے نمبر پہ ہوگا 2 دہائیوں میں آبادی کے حساب سے. آپ تو خود کام کرتے رہے ہیں آبادی کے اوپر، جو ہماری بڑھوتری کی شرح ہے اس کے حساب سے. تو ہمارے اپنے تعلقات جو آپسی تعلقات ہیں وہ کسی دوسرے ملک سے متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہمیں ہندوستان، چین، افغانستان یا روس کے عدسے سے نہ دیکھا جائے. ہمیں اپنی سٹینڈ الون آن آر اون میرٹ ریلیشن شپ چاہیے، تصویراتی تعلقات ہمارے ہونے چاہیے. تو اس کے تناظر میں میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھائی جانی چاہیے. دیگر 2 ممالک کے کیا تعلقات ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ کے تعلقات کے سلسلے میں ہمارا فوکس 2 طرفہ تعلقات کے اوپر. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ بتایا کہ معاملات کہاں پر کھڑے ہیں. ہائی رینکنگ وزٹس ہونے ہیں، فالو اپ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، اور اس بس کو ان کے الفاظ میں ہمیں کھونا نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بہت کم آتی رہی ہے، اور جو آتی بھی ہے وہ ممکنہ ذرائع سے آتی ہے، اور ممکنہ ذرائع جو ہیں وہ بڑے پریڈکٹیبل ہیں. اب لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاملات جب سے طے ہوئے ہیں اس کے بعد شاید انویسٹمنٹ کا فلو بہتر ہو جائے. امید پر دنیا قائم ہے. کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتی اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بزنس سیکٹر سے یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے ملکوں کے اندر نہ آ رہی ہو. بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہے ہمارے پاس، وزیر مملکت برائے خزانہ. بہت شکریہ جی. آج ہم آپ سے سیاسی بات نہیں کر رہے، یو وڈ بی سرپرائزڈ ہیں جی کہ ہونا تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا یہ سزائیں کیسی ہوئی ہیں and all that. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب، thank you for having me on the show. You're right جی، اب we discuss a variety of topics on your show and آپ ہم حاضر ہوتے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اس موضوع پہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ریئلسٹک ہے؟ اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا، قطری آئے، یو اے ای والے آئے، اور ہم نے کہا کہ جی 60 بلین آ رہا ہے، 40 بلین آ رہا ہے. یہ کتنا ریئلسٹک ہے، یہ دروازہ کھل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جی ویری گڈ کوشچن، ویری پرٹیننٹ کوشچن. اینڈ آئی تھنک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ MOU سائن ہوئے، کیا یہ نتیجہ، what is the impact, and that's a relevant question. But if you allow تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ، جو آج یہ ڈیل ہوئی ہے، it's a landmark deal. I know you've already discussed it on the show. اور یہ کافی مہینوں پر محیط پروسیس کا نتیجہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وزیر خزانہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پر بھی امریکہ میں تھے. ہی ہیڈ اے فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشنز ود دا US کامرس سیکرٹری، US ٹریڈ ریپرزینٹیو، ادر گورنمنٹ آفیشلز آر دیئر انکلوڈنگ سیکرٹری کامرس. 2-3 ہفتے قبل بھی وہ گئے ہوئے تھے اسی کے لیے ہی. اور ان دا انٹرویننگ پیریڈ پچھلے چند ماہ میں مستقل ورکنگ سطح پر ایک ڈائلاگ چلتا رہا ہے. اچھا، ڈائلاگ کی طرف تفصیل پروسیس پہ ہی رہتے ہیں، تو کیا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک تو سیکٹرز مارک کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ان اے وے بھاؤ تاؤ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا کتنا فائدہ ہے، ہمارا کتنا، اپنی بیس لائن سیکیور کرنی ہوتی ہیں، پھر لینگویج کے اوپر آتے ہیں. یہ ساری بنیادی تو جی دونوں ممالک کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آپ کی طرف گڈز ایکسپورٹ ہونی ہے اس کے اوپر کتنے ٹیرفس ہیں. ٹھیک، ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیرفس وہاں پر کم ہو تاکہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ کمپیریٹیو ہو اور اس کی ڈیمانڈ بڑھے وہاں پر. ان کا یہی انٹرسٹ ہوتا ہے. عام طور پہ آج ٹریڈ ڈیل میں یہ نیگوسیشن ہوتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کون سی گڈس ہیں جو ایکسپورٹیبل ہیں، وہ کون سی چاہتے ہیں. اس کے اوپر تفصیلی ود ڈیٹا گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے پہ اب ہم یہ جو جس ڈیل پہ پہنچے ہیں یہ ریسیپریکل ٹیرف ریڈکشن ہے. اور اس کا بنیادی ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کے اوپر جو ٹیرفس ہیں امریکہ جانے کے لیے وہ کم ہو گئے ہیں. اور ایک طرف تو یہ ہے کہ ان ایبسولوٹ ٹرمز جو پہلے ٹیرفس سے اس سے انشاءاللہ اب کم ہیں. دوسرا، خطے کے اندر when you comparatively look at us، انڈیا کے ایک ہی دن قبل آپ نے 25% کے ٹیرف دیکھے ہیں. بنگلہ دیش تو ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو اس کے اندر اب ہماری اس کے لیے اس کا بڑا اثر ہوگا ہماری ایکسپورٹس کی کمپیریٹیونیس پر. اور یہ 2 لحاظ سے بڑا اہم ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ضرورت ہے، کہ ہم جب آپ معیشت کو ہمیشہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پر لے کے جاتے ہیں اور آگے جب گروتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوتی ہے، مگر ایکسپورٹس جب اس تناسب سے نہیں بڑھتی تو وی اینڈ اپ ان فارن ایکسچینج
reserve prices, and that is why every time the Prime Minister says that this has to be the last IMF program, uska critical ek aspect ye hai कि हम अपनी exports बढ़ाएं, and this will play an important role because आपकी 32 अरब डॉलर की जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी माली साल इख्तिताम पजीर हुआ है, उसमें सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपकी अमेरिका है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी थोड़ा है नहीं, मगर आपकी 6 अरब डॉलर की 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, इट्स द सिंगल लार्जेस्ट डेस्टिनेशन. तो एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब उसके अंदर आपके टैरिफ्स कम होंगे और आपकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि और ये टैरिफ्स की रिडक्शन जैसी ही अभी एक डील अनाउंस हो गई है, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ डेज इफ नॉट वीक्स, इफ वीक्स either days or weeks, आप इसका अमली तौर पे टैरिफ रिडक्शन देखेंगे तो इसका एक इमीडिएट असर होता है. जो आपका दूसरा सवाल है, इन्वेस्टमेंट्स की भी इसमें बात हुई है, वो कभी कभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूएस ने एक इंटेंट जरूर दिखाई है कि दे वांट टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपके मिनिस्टर हैं, उनके साथ काम करते हैं. ये तो हो गया जी कि हमने एक डील ऑलरेडी चल रही थी, अब वो हमें चीज़ें बेच रहे थे, हम उनको बेच रहे थे, हमने मामलात बेहतर कर लिए, कुछ उनको फ़ायदा हुआ, कुछ हमें फ़ायदा हुआ. इसमें स्ट्रेटेजिक क्या है, ज़रा मुझे बताइए, इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं देखिए, एक क्या कोई बड़ा, हम कोई लॉन्ग टर्म उनके साथ कोई पार्टनरशिप? जी देखिए, तो इसके दो पहलू हैं तलत साहब, आप खुद फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरीके से जानते हैं. एक तो ये जो ट्रेड डील है, ये भी एक नतीजा है उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसको आपने मजीद पायदार होते हुए पिछले चंद महीनों में देखा है. जंग के दौरान, उसके बाद आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजिट देखा वेरी मेट प्रेसिडेंट ट्रंप, देन रिसेंटली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार मेट सेक्रेटरी रूबियो, जहां पे उसके बाद जो ट्वीट आया आपने देखा कि दे थैंक्ड पाकिस्तान फॉर द काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड फॉर हेल्पिंग इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी. तो देखिए, ये उस तनाजुर के अंदर एक ओवरऑल जो आपकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्टनरशिप है एट अ लेवल जो काफी अरसे से हमने नहीं देखी, और ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान एट द सेम टाइम अपने बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ भी अपने ताल्लुकात मुस्तहकम कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, टर्की हो, अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि अब अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं. तो अमेरिका को स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये उसका एक और कड़ी है उसके अंदर, और इकोनॉमिक कॉपरेशन में ट्रेड डील उसका एक हिस्सा है. मगर एट द सेम टाइम अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र किया है कि हम इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करेंगे पाकिस्तान में, ये और आप देखेंगे कि और भी ट्रेड डील्स अमेरिका अनाउंस कर रहा है, उसके साथ स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स मजीद की बात नहीं है. मगर यहां पे पाकिस्तान में अमेरिका जब कोई काम करता है तो उसके बारे में लोगों की ख्वाहिश बड़ी होती है कि अमेरिका जाएं, और सबसे ज़्यादा वीज़े की लाइनें भी वहीं पर लगी होती हैं, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं मुस्तफ़ीद भी बड़े होते हैं. लेकिन अमेरिका के बारे में शक में ही मुब्तला होते हैं. हम क्यों कर रहे हैं हमें पता है, अमेरिका क्यों ये कर रहा है? यानी एक ऐसा मुल्क जो हमें जो हिंदुस्तान के साथ लगा हुआ था, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली मरतबा आई थी तो उसने नए साल के ऊपर, आपको याद है, एक बड़ा ख़तरनाक ट्वीट भी किया था. फिर हमारी कॉल नहीं लेते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, कॉल नहीं लेते थे. ये यकदम चेंज ऑफ हार्ट कहाँ से आया आपके ख्याल? मेरे ख्याल से तो साहब दो तीन चीज़ें हैं जी. एक तो आई थिंक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, और आई थिंक दैट हैज़ गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हमारी जो रियलिटीज़ हैं वो शायद बेहतर तरीके से आगे आई हैं. आप पहले एक एफ पैक हाइफनेशन होती थी, अब वापस आप इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर एजेंडे पर आ गया. दूसरा जी, सच्ची बात है, आप सब, हम सब की ये राय है बतौर पाकिस्तानी, मैं आई एम स्पीकिंग फॉर everyone, but I can say this with confidence कि जो जंग हम जीते हैं उसके बाद हम सब के सीने, हम सब थोड़ा we are proud of the victory that we've had, and I think उसका इम्पैक्ट हुआ है, उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से ग्लोबल स्टैंडिंग में बिल्कुल हुआ है. मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई खुशफहमी थी पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के मुतालिक, हमारी रवैये के मुतालिक, या हम कितने जिम्मेदाराना हमारा रवैया हो सकता है इस तरह के किसी मामले में, उसमें हमने वी चेक्ड ऑल द बॉक्सेस. आई थिंक वी डिड नॉट हैव एनी हाइपरबोल. हमने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, हम जंग भी जीते और हमने में हाइपरबोल भी नहीं किया, और अपने आप को डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से चलाया. ट्रंप एक ऐसा बंदा है, आप सोने के भी बन जाएं, अगर उसके अपने मफादात नहीं हो तो आपको लिफ्ट नहीं कराता है. हमने देखा है कि ज़ेलेंस्की के साथ वो क्या कर रहा था, बैठ के उसकी तजलील कर रहा था, उस वक्त प्यूटन को बड़ा ऊपर लेके गया था, अब प्यूटन के साथ उसने लड़ाई शुरू कर दी. यानी यूरोप के अंदर जाता है तो जो मुल्क उसके साथ नहीं होता उसके रिपोर्टर्स तक को बता रहा होता है कि अपने लीडर्स को बताओ, अगर उन्होंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा. तो लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका का चेंज ऑफ हार्ट सिर्फ हमारी कारकर्दगी की वजह से है या हम किसी के कॉस्ट पे कर रहे हैं? यानी क्या चाइना के कॉस्ट पे हो रहा है, ये पे हो रहा है? ये बड़ा सवाल है जो लोग पूछते हैं. नहीं जी, देखिए, अगर आप इस जंग के दौरान, मैंने इसलिए पहले जिक्र किया कि एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ए जीरो सम गेम. हमारे ताल्लुकात के हवाले से हमने कोई भी एक ताल्लुक भी किसी और ताल्लुक के कॉस्ट पर नहीं बढ़ाया. आप पिछले चंद माह में इंडिविजुअली देख लें तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद स्ट्रेंथन हुए, बल्कि इस जंग के दौरान जो इस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन आपके सामने आई
وہ پہلے اس طریقے سے کبھی عیان نہیں ہوئی. پہلے ہماری ہمیشہ چائنا کے ساتھ ایک اکنامک تناظر میں بات ہوتی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم سعودی عربیہ اور ایران دونوں کے ساتھ مزید اپنی اسٹرینتھن کر رہے ریلیشن شپ, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, فارن منسٹر لاوروف کے ساتھ فاطمی صاحب جا کے ملے. ایٹ دا سیم ٹائم اراؤنڈ دا ورلڈ ود آل آر میجر پارٹنرز ہم نے اسٹرینتھن کیا. چائنا اس لوپ میں ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ ہم نے, کیونکہ یہ بڑے معاملات ہیں, ان کی تو امریکہ کے ساتھ بڑی ٹسل ہے. دیکھیے وہ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کتنی ڈیپ ہے چائنا کے ساتھ, اینڈ نوئنگ دیٹ ریالٹی ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اٹ از آر ڈپلومیٹک چیلنج اور ایف اینی نیشن کہ ہم ہر تعلق کو اس تعلق کے میرٹس پر ڈیل کریں, نہ صرف دوسری چیز پر. اور یہی آپ نے بیلنسنگ ایکٹ کرنی ہوتی ہے. اور میرے خیال سے ہماری اس حکومت میں, بلکہ ایز اے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ریئلی اپلائز ٹو دس, کہ چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, آئی تھنک ایوری ون ہیز پلیڈ دیئر رول ان انشورنگ دس. اینڈ ہم اسی مومنٹم سے انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. امریکہ آئی تھنک ان پاکستان, ٹو آنسر یور کوشچن, I think perhaps now more than before sees a mature and more developed strategic partner in various aspects in counter terrorism. اس میں بھی ہم نے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا جو سراہا گیا امریکہ میں, اور ساتھ ہی ساتھ I think it sees economic potential here and an economic partnership. ہم نے بھی نوبل پرائز کے لیے اس کو ریکمینڈ کر دیا, ہم نے بھی اس کو کافی جو ہے اسپیس دی ہے. بالکل آخر میں آپ نے مومنٹم کا ذکر کیا, تو مومنٹم بڑا مثبت ہے اور حیران کن حد تک مثبت ہے. آپ کی حکومت کے بعض ممبران جو ہیں وہ خود ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتا تھا کچھ ہو رہا ہے لیکن اتنا پازیٹیو مومنٹم. سو آپ کا اپٹک ہے, یعنی اوپر کی طرف آپ کی حکومت کا گراف پالیسی لیول پہ جا رہا ہے. تو فراخ دلی دکھائیے یہ سزاؤں کے معاملات کو بھی, اب سیاسی معاملات مجھے بیچ میں لانا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی فراخ دلی دکھائیے. ملک کو اندرونی طور پر بھی اسٹیبلائز کیجیے. ٹرمپ سے بھی تو بات کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کر لیجیے. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ when the going is good, آپ پہ you do the right thing. The right thing is کہ 9 مئی کے جرائم جو ریاست کے خلاف ایک حملہ تھا جو سب کے سامنے ہوئے, اس کی سزائیں ملنی چاہیے. ادروائز یو سیٹ دا رانگ پریسیڈنٹ. میرے خیال سے ان سزاؤں کی بنیادی کل بات یہ ہے جو 9 مئی کو ہوا, ایک شخص گرفتار ہوا, اس کے اگلے دن اسی کی جماعت کے پولیٹیکل فیسز نے, اسی کی جماعت کے کارکنان نے, اسی کی ہی جماعت کے جھنڈے اٹھا کر شہر شہر میں جا کر فوجی املاک پر حملہ کیا. راولپنڈی میں GHQ, لاہور میں جناح ہاؤس, سیالکوٹ میں کینٹ میں املاک پر حملہ کیا گیا, پشاور میں حملے کیے گئے, شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, یہ پورا پلان تھا. اور اگلے دن جب شخص گرفتار کیا ہوا تھا, اس نے فاتحانہ ایک تقریر کی کہ اگر مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو یہی ہوگا. جب اس نوعیت کے حملے ہوئے ہوئے ہوں تو آپ کس طریقے سے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ نے ٹیرف کم نہیں کرنا. نہیں, دیکھیے یہ ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہے, یہ جرائم ہے. سیاسی فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ نہیں, میرے نزدیک جی یہ اتنے سنگین جرائم ہیں کہ اس کے اندر آپ ہارڈ لائنر ہے اس کے اوپر. اس وجہ سے نہیں, دیکھیے ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر, مطلب وہ رانا ثناء اللہ سے نہیں ملتا پوائنٹ آف ویو, اینڈ وی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ the going is good, تو یہ اسپیس کریٹ کریں. I think this is above politics. This is above any party and the swings of politics. میرے خیال سے یہ اس نوعیت کے سنگین, ایسی سنگین نوعیت کے جرائم ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی کسی کو بھی رعایت نہیں دینی چاہیے. یہ اس طرح کے کیسز نہیں ہیں جو آپ نے پاناما کے کسی پہ لگا دیے, کسی پہ کرپشن کا بھونڈا کیا. دس از ناٹ دیٹ, دس از وے ابو دیٹ. عمران خان صاحب آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ آپ نے کون سی ریڈ لائن کراس کی جو ریاست پر اور پاکستانی عوام پر حملہ ہے. تو یہاں پہ آج بھی نہیں ہے, اور آج بھی طلعت صاحب نہیں, میرے نزدیک تو دیکھیے اس میں کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی جو فیصلے آئے ہیں تاخیر کے ساتھ آئے ہیں, یہ دیر آئے درست آئے, یہ ہرگز بھی 2 سال بعد وہ فیصلے آ رہے ہیں جو 2 ہفتوں میں آنے چاہیے تھے. اور آج بھی طلعت صاحب آپ علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس 2-3 ہفتے پہلے کی اٹھائیں, جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں وہ وہی تھے جو مودی پاکستان کے اور افواج اور دہشت گردی کے متعلق. اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ ان کی کل کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر فوکس کیجیے, اس سے پہلے کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو ذرا اگنور کیجیے. آج کل وہ جو نئی بیس لائن اسٹیبلش ہو گئی, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین, حالات احوال یہ ہیں, جو دفاعی اور خارجی اور معاشی امور ہے اس کے اوپر تو آپ کو حکومت کی اٹھان نظر آتی ہے. اندرونی طور پر انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر کوئی کنسیشن نہیں ہوگی. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.